उल्लू का पट्ठा। कासिम सुबह 7 बजे लिहाफ से बाहर निकला और गुस्ल खाने की तरफ चला। रास्ते में ये उसको ठीक तौर पर मालूम नहीं, सोने वाले कमरे में, सहन में या गुस्ल खाने के अंदर उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो किसी को उल्लू का पट्ठा कहे। बस सिर्फ एक बार गुस्से में या तंजिया अंदाज में किसी को उल्लू का पट्ठा कह दे। कासिम के दिल में इससे पहले कई बार बड़ी बड़ी अनोखी ख्वाहिशें पैदा हो चुकी थीं, मगर ये ख्वाहिश सबसे निराली थी। वो बहुत खुश था। रात उसको बड़ी प्यारी नींद आई थी। वो खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा था। लेकिन फिर ये ख्वाहिश कैसे उसके दिल में दाखिल हो गई। दांत साफ करते वक्त उसने ज़रूरत से ज़्यादा वक्त सर्फ किया, जिसके बायस उसके मसूड़े छिल गए। दरअसल वो सोचता रहा कि यह अजीब व गरीब ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, मगर वो किसी नतीजे पर न पहुंच सका। बीवी से वो बहुत खुश था, उनमें कभी लड़ाई न हुई थी। नौकरों पर भी वो नाराज़ नहीं था, इसलिए कि ग़ुलाम मोहम्मद और नबी बख्श दोनों खामोशी से काम करवाने वाले मुस्ताद नौकर थे। मौसम भी नहायत खुशगवार था। फरवरी के सुहाने दिन थे जिनमें कंवार पने की ताजगी थी। हवा खुनुक और हल्की, दिन छोटे न रातें लंबी। नेचर का तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था और कासिम की सेहत भी खूब थी। समझ में नहीं आता था कि किसी को बग़ैर वजह के उल्लू का पट्ठा कहने की ख्वाहिश उसके दिल में क्यों कर पैदा हो गई। कासिम ने अपनी ज़िंदगी के 28 बरसों में मुतअद्दिद लोगों को उल्लू का पट्ठा कहा होगा, और बहुत मुमकिन है कि इससे भी कड़े लफ्ज़ उसने बाज़ मौक़ों पर इस्तेमाल किए हों और गंदी गालियाँ भी दी हों। मगर उसे अच्छी तरह याद था कि ऐसे मौक़ों पर ख्वाहिश बहुत पहले उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी, मगर अब अचानक तौर पर उसने महसूस किया था कि वो किसी को उल्लू का पट्ठा कहना चाहता है, और ये ख्वाहिश लम्हा ब लम्हा शिद्दत इख्तियार करती चली गई। जैसे उसने अगर किसी को उल्लू का पट्ठा ना कहा तो बहुत बड़ा हरज हो जाएगा। दांत साफ करने के बाद उसने छिले हुए मसूड़ों को अपने कमरे में जाकर आईने में देखा, मगर देर तक उनको देखते रहने से भी वो ख्वाहिश न दबी जो एकाएकी उसके दिल में पैदा हो गई थी। कासिम मंतकी किस्म का आदमी था। वो बात के तमाम पहलुओं पर गौर करने का आदी था। आईना मेज़ पर रखकर वो आराम कुर्सी पर बैठ गया और ठंडे दिमाग से सोचने लगा। मान लिया कि मेरा किसी को उल्लू का पट्ठा कहने को जी चाहता है, मगर ये कोई बात तो ना हुई। मैं किसी को उल्लू का पट्ठा क्यों कहूँ? मैं किसी से नाराज़ भी तो नहीं हूँ। ये सोचते सोचते उसकी नज़र सामने दरवाजे के बीच में रखे हुए हुक्के पर पड़ी। एकदम उसके दिल में ये बातें पैदा हुई। अजीब वाहियात नौकर है, दरवाजे के ऐन बीच में ये हुक्का टिका दिया है। मैं अभी इस दरवाजे से अंदर आया हूँ। अगर ठोकर से भरी हुई चिलम गिर पड़ती तो पानदाज जो कि मूंज का बना हुआ है जलना शुरू हो जाता, और साथ ही कालीन भी। उसके जी में आई कि ग़ुलाम मोहम्मद को आवाज़ दे। जब वो भागा हुआ उसके सामने आ जाए तो वो भरे हुए हुक्के की तरफ इशारा करके उससे सिर्फ इतना कहे, तुम निरे उल्लू के पट्ठे हो। मगर उसने तामुल किया और सोचा यूं बिगड़ना अच्छा मालूम नहीं होता। अगर ग़ुलाम मोहम्मद को अब बुलाकर उल्लू का पट्ठा कह भी दिया तो वो बात पैदा न होगी, और फिर उस बेचारे का कोई कसूर भी तो नहीं है। मैं दरवाजे के पास बैठकर ही तो हर रोज़ हुक्का पीता हूँ। चुनाचे वो खुशी जो एक लम्हे के लिए कासिम के दिल में पैदा हुई थी कि उसने उल्लू का पट्ठा कहने के लिए एक अच्छा मौका तलाश कर लिया, गायब हो गई। दफ्तर के वक्त में अभी काफ़ी देर थी। पूरे 2 घंटे पड़े थे। दरवाजे के पास कुर्सी रखकर कासिम अपने मामूल के मुताबिक बैठ गया और हुक्का नोशी में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर तक वो सोच विचार किए बगैर हुक्के का धुआं पीता रहा और धुएं के इंतशार को देखता रहा। लेकिन जूं ही वो हुक्के को छोड़कर कपड़े तब्दील करने के लिए साथ वाले कमरे में गया तो उसके दिल में वही ख्वाहिश नई ताजगी के साथ पैदा हुई। कासिम घबरा गया। भाई हद हो गई। उल्लू का पट्ठा! मैं किसी को उल्लू का पट्ठा क्यों कहूँ, और बफर्ज महाल मैंने किसी को उल्लू का पट्ठा कह भी दिया तो क्या होगा? कासिम दिल ही दिल में हंसा। वो सही दिमाग आदमी था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ख्वाहिश जो उसके दिल में पैदा हुई है बिल्कुल बेहुदा और बेसरोपा है, लेकिन इसका क्या इलाज था कि दबाने पर वो और भी ज़्यादा उभर आती थी। कासिम अच्छी तरह जानता था कि वो बग़ैर किसी वजह के उल्लू का पट्ठा न कहेगा, ख्वाह ये ख्वाहिश सदियों तक उसके दिल में तिलमिलाती रहे। शायद इसी एहसास के बायस ये ख्वाहिश जो भटकी हुई चिमगादड़ की तरह उसके रोशन दिल में चली आई थी, इस कदर तड़प रही थी। पतलून के बटन बंद करते वक्त जब उसने दिमागी परेशानी के बायस ऊपर का बटन निचले काज में दाखिल कर दिया तो वो झल्ला उठा। भाई होगा, ये क्या बेहूदगी है, दीवानापन नहीं तो और क्या है। उल्लू का पट्ठा कहो, उल्लू का पट्ठा कहो, और ये पतलून के सारे बटन मुझे फिर से बंद करने पड़ेंगे। लिबास पहनकर वो मेज़ पर आ बैठा।
اس کی بیوی نے چائے بنا کر پیالی اس کے سامنے رکھ دی اور ٹوسٹ پر مکھن لگانا شروع کر دیا۔ روزانہ معمول کی طرح ہر چیز ٹھیک ٹھاک تھی۔ ٹوسٹ اتنے اچھے سکے ہوئے تھے کہ بسکٹ کی طرح کرکرے تھے، اور ڈبل روٹی بھی اعلیٰ قسم کی تھی۔ خمیر میں سے خوشبو آ رہی تھی، مکھن بھی صاف تھا، چائے کی کیتلی بے داغ تھی۔ اس کی ہتھی کے ایک کونے پر قاسم ہر روز میل دیکھا کرتا تھا، مگر آج وہ دھبا بھی نہیں تھا۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ پیا، اس کی طبیعت خوش ہو گئی۔ خالص دارجلنگ کی چائے تھی، جس کی مہک پانی میں بھی برقرار تھی۔ دودھ کی مقدار بھی صحیح تھی۔ قاسم نے خوش ہو کر اپنی بیوی سے کہا، آج چائے کا رنگ بہت ہی پیارا ہے اور بڑے سلیقے سے بنائی گئی ہے۔ بیوی تعریف سن کر خوش ہوئی، مگر اس نے منہ بنا کر ایک ادا سے کہا، جی ہاں، بس آج اتفاق سے اچھی بن گئی ہے، ورنہ ہر روز تو آپ کو نیم گھول کے پلائی جاتی ہے۔ مجھے سلیقہ کہاں آتا ہے؟ سلیقے والیاں تو وہ موئی ہوٹل کی چھوکریاں ہیں جن کے آپ ہر وقت گنگایا کرتے ہیں۔ یہ تقریر سن کر قاسم کی طبیعت مقدر ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے جی میں آئی کہ چائے کی پیالی میز پر الٹ دے اور وہ نیم جو اس نے اپنے بچے کی پھنسیاں دھونے کے لیے غلام محمد سے منگوائی تھی اور سامنے بڑے طاقچے میں پڑی تھی، گھول کر پی لے، مگر اس نے بردباری سے کام لیا۔ یہ عورت میری بیوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی بات بہت ہی بھونڈی ہے، مگر ہندوستان میں سب لڑکیاں بیوی بن کر ایسی بھونڈی باتیں ہی کرتی ہیں، اور بیوی بننے سے پہلے اپنے گھروں میں وہ اپنی ماؤں سے کیسی باتیں سنتی ہیں، بالکل ایسی ادنا قسم کی باتیں۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عورتوں کو عمومی زندگی میں اپنی حیثیت کی خبر ہی نہیں۔ میری بیوی تو پھر بھی غنیمت ہے، یعنی صرف ایک ادا کے طور پر ایسی بھونڈی بات کہہ دیتی ہے، اس کی نیت نیک ہوتی ہے۔ بعض عورتوں کا تو یہ شعار ہوتا ہے کہ ہر وقت بکواس کرتی رہتی ہیں۔ یہ سوچ کر قاسم نے اپنی نگاہیں اس طاقچے پر سے ہٹا لیں جس میں نیم کے پتے دھوپ میں سوکھ رہے تھے، اور بات کا رخ بدل کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو، آج نیم کے پانی سے بچے کی ٹانگیں ضرور دھو دینا، نیم زخموں کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اور دیکھو، تم موسمیوں کا رس ضرور پیا کرو، میں دفتر سے لوٹتے ہوئے 1 درجن اور لے آؤں گا، یہ رس تمہاری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیوی مسکرا دی، آپ کو تو بس ہر وقت میری ہی صحت کا خیال رہتا ہے۔ اچھی بھلی تو ہوں، کھاتی ہوں، پیتی ہوں، دوڑتی ہوں، بھاگتی ہوں۔ میں نے جو آپ کے لیے بادام منگوا کے رکھے ہیں بھائی، آج 10-20 آپ کی جیب میں ڈالے بغیر نہ رہوں گی، لیکن دفتر میں کہیں بانٹ نہ دیجیے گا۔ قاسم خوش ہو گیا کہ چلو، موسمیوں کے رس اور باداموں نے اس کی بیوی کے مصنوعی غصے کو دور کر دیا اور یہ مرحلہ آسانی سے طے ہو گیا۔ دراصل قاسم ایسے مرحلوں کو آسانی کے ساتھ ان طریقوں سے ہی طے کیا کرتا تھا جو اس نے اپنے پڑوس کے پرانے شوہروں سے سیکھے تھے، اور اپنے گھر کے ماحول کے مطابق ان میں تھوڑا بہت رد و بدل کر لیا تھا۔ چائے سے فارغ ہو کر اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور اٹھ کر دفتر جانے کی تیاری کرنے ہی والا تھا کہ پھر وہی خواہش نمودار ہو گئی۔ اس مرتبہ اس نے سوچا، اگر میں کسی کو الو کا پٹھا کہہ دوں تو کیا حرج ہے؟ زیر لب بالکل ہولے سے کہہ دوں، الو کا پٹھا، تو میرا خیال ہے کہ مجھے دلی تسکین ہو جائے گی۔ یہ خواہش میرے سینے میں بوجھ بن کر بیٹھ گئی ہے، کیوں نہ اس کو ہلکا کر دوں۔ دفتر میں اس کو صحن میں بچے کا کموڈ نظر آیا۔ یوں صحن میں کموڈ رکھنا سخت بدتمیزی تھی، اور خصوصاً اس وقت جب کہ وہ ناشتہ کر چکا تھا اور خوشبودار کرکرے ٹوسٹ اور تلے ہوئے انڈوں کا ذائقہ ابھی تک اس کے منہ میں تھا۔ اس نے زور سے آواز دی، غلام محمد! قاسم کی بیوی جو ابھی تک ناشتہ کر رہی تھی بولی، غلام محمد باہر گوشت لینے گیا ہے، کوئی کام تھا آپ کو اس سے؟ 1 سیکنڈ کے اندر اندر قاسم کے دماغ میں بہت سی باتیں آئیں۔ کہہ دوں یہ غلام محمد الو کا پٹھا ہے، اور یہ کہہ کر جلدی سے باہر نکل جاؤں؟ نہیں، وہ خود تو موجود ہی نہیں، پھر بالکل بیکار ہے۔ لیکن سوال یہ کہ بیچارے غلام محمد ہی کو کیوں نشانہ بنایا جائے؟ اس کو تو میں ہر وقت الو کا پٹھا کہہ سکتا ہوں۔ قاسم نے عجلہ سگریٹ گرا دیا اور بیوی سے کہا، کچھ نہیں، میں اس سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ دفتر میں میرا کھانا بے شک 1:30 بجے لے آیا کرے، تمہیں کھانا جلدی بھیجنے میں بہت تکلیف کرنا پڑتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بیوی کی طرف دیکھا جو فرش پر اس کے گرائے ہوئے سگریٹ کو دیکھ رہی تھی۔ قاسم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ سگریٹ اگر بجھ گیا اور یہاں پڑا رہا تو اس کا بچہ رینگتا رینگتا آئے گا اور اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے پیٹ میں گڑبڑ مچ جائے گی۔ قاسم نے سگریٹ کا ٹکڑا اٹھا کر غسل خانے کی موری میں پھینک دیا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر غلام محمد کو الو کا پٹھا نہیں کہہ دیا۔ اس سے اگر ایک غلطی ہوئی ہے تو ابھی مجھ سے بھی تو ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری غلطی زیادہ شدید تھی۔ قاسم بڑا صحیح الدماغ آدمی تھا
اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ صحیح خطوط پر غور و فکر کرنے والا انسان ہے، مگر اس احساس نے اس کے اندر برتری کا خیال کبھی پیدا نہیں کیا تھا۔ یہاں پر پھر اس کی صحیح دماغی کو دخل تھا کہ وہ احساس برتری کو اپنے اندر دبا دیا کرتا تھا۔ موری میں سگریٹ کا ٹکڑا پھینکنے کے بعد اس نے بلا ضرورت صحن میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ وہ دراصل کچھ دیر کے لیے بالکل خالی ذہن ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی ناشتے کا آخری توس کھا چکی تھی۔ قاسم کو یوں ٹہلتے دیکھ کر وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ قاسم چونک پڑا۔ کچھ نہیں، دفتر کا وقت ہو گیا کیا؟ یہ لفظ اس کی زبان سے نکلے اور دماغ میں وہی الو کا پٹھا کہنے کی خواہش تڑپنے لگی۔ اس کے جی میں آئی کہ بیوی سے صاف صاف کہہ دے کہ یہ عجیب و غریب خواہش اس کے دل میں پیدا ہو گئی ہے جس کا سر ہے نہ پیر۔ بیوی ضرور ہنسے گی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو بیوی کا ساتھ دینا پڑے گا، چنانچہ یوں ہنسی ہنسی میں الو کا پٹھا کہنے کی خواہش اس کے دماغ سے نکل جائے گی۔ مگر اس نے غور کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیوی ہنسے گی اور میں خود بھی ہنسوں گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بات مستقل مذاق بن جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ضرور ہو جائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ انجام کار ناخوشگواری پیدا ہو۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کچھ نہ کہا اور ایک لمحے تک اس کی طرف یوں ہی دیکھتا رہا۔ بیوی نے بچے کا کموڈ اٹھا کر کونے میں رکھ دیا اور کہا، آج صبح آپ کے برخوردار نے وہ ستایا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ بڑی مشکلوں کے بعد میں نے اسے کموڈ پر بٹھایا۔ اس کی مرضی یہ تھی کہ بستر ہی کو خراب کرے، آخر لڑکا کس کا ہے؟ قاسم کو اس قسم کی چخ پسند تھی۔ ایسی باتوں میں وہ تیکھے مزاح کی جھلک دیکھتا تھا۔ مسکرا کر اس نے بیوی سے کہا، لڑکا میرا ہی ہے، مگر میں نے تو آج تک کبھی بستر خراب نہیں کیا، یہ عادت اس کی اپنی ہوگی۔ بیوی نے اس کی بات کا مطلب نہ سمجھا۔ قاسم کو مطلقاً افسوس نہ ہوا، اس لیے کہ ایسی باتیں وہ صرف اپنے منہ کا ذائقہ درست رکھنے کے لیے کرتا تھا۔ وہ اور بھی خوش ہوا جب اس کی بیوی نے جواب نہ دیا اور خاموش ہو گئی۔ اچھا بھائی، اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ لفظ جو ہر روز اس کے منہ سے نکلتے تھے آج بھی اپنی پرانی آسانی کے ساتھ نکلے اور قاسم دروازہ کھول کر باہر چل دیا۔ کشمیری گیٹ سے نکل کر جب وہ نکلسن پارک کے پاس سے گزر رہا تھا تو اسے ایک داڑھی والا آدمی نظر آیا۔ ایک ہاتھ میں کھلی ہوئی شلوار تھامے اور دوسرے ہاتھ سے استنجا کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر قاسم کے دل میں پھر الو کا پٹھا کہنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ لو بھائی، یہ آدمی ہے جس کو الو کا پٹھا کہہ دینا چاہیے، یعنی جو صحیح معنوں میں الو کا پٹھا ہے۔ ذرا انداز ملاحظہ ہو، کس انہماک سے ڈرائی کلین کیے جا رہا ہے، جیسے کوئی بہت اہم کام سر انجام پا رہا ہے۔ لعنت ہے۔ لیکن قاسم صحیح الدماغ آدمی تھا، اس نے تعجیل سے کام نہ لیا اور تھوڑی دیر غور کیا۔ میں اس فٹ پاتھ پر جا رہا ہوں اور وہ دوسرے فٹ پاتھ پر۔ اگر میں نے بلند آواز میں بھی اس کو الو کا پٹھا کہا تو وہ چونکے گا نہیں، اس لیے کہ کم وقت اپنے کام میں بہت بری طرح مصروف ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اس کے کان کے پاس زور سے نعرہ بلند کیا جائے اور جب وہ چونک اٹھے تو اسے بڑے شریفانہ طور پر سمجھایا جائے، قبلہ آپ الو کے پٹھے ہیں۔ لیکن اس طرح بھی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوگا، چنانچہ قاسم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی اثنا میں اس کے پیچھے سے ایک سائیکل نمودار ہوئی۔ کالج کی ایک لڑکی اس پر سوار تھی، اس لیے کہ پیچھے بستہ بندھا تھا۔ آنن فانن اس لڑکی کی ساڑی فری ویل کے دانتوں میں پھنسی۔ لڑکی نے گھبرا کر اگلے پہیے کا بریک دبایا۔ ایک دم سائیکل بے قابو ہوئی اور ایک جھٹکے کے ساتھ لڑکی سائیکل سمیت سڑک پر گر پڑی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر لڑکی کو اٹھانے میں عجلت سے کام نہ لیا، اس لیے کہ اس نے حادثے کے رد عمل پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ لڑکی کی ساڑی فری ویل کے دانتوں نے چبا ڈالی ہے اور اس کا بارڈر بہت بری طرح ان میں الجھ گیا ہے تو وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ لڑکی کی طرف دیکھے بغیر اس نے سائیکل کا پچھلا پہیہ ذرا اونچا اٹھایا تاکہ اسے گھما کر ساڑی کو ویل کے دانتوں میں سے نکال لے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ پہیہ گھمانے سے ساڑی کچھ اس طرح تاروں کی لپیٹ میں آئی کہ ادھر پیٹی کوٹ کی گرفت سے باہر نکل آئی۔ قاسم بوکھلا گیا۔ اس کی اس بوکھلاہٹ نے لڑکی کو بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ زور سے اس نے ساڑی کو اپنی طرف کھینچا، فری ویل کے دانتوں میں ایک ٹکڑا اڑا رہ گیا اور ساڑی باہر نکل آئی۔ لڑکی کا رنگ لال ہو گیا۔ قاسم کی طرف اس نے غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور بھینچے ہوئے لہجے میں کہا، الو کا پٹھا۔ ممکن ہے کچھ دیر لگی ہو، مگر قاسم نے ایسا محسوس کیا کہ لڑکی نے جھٹ پٹ نہ جانے اپنی ساڑی کو کیا کیا اور ایک دم سائیکل پر سوار ہو کر یہ جا وہ جا نظروں سے غائب ہو گئی۔ قاسم کو لڑکی کی گالی سن کر بہت دکھ ہوا، خاص کر اس لیے کہ وہ یہی گالی خود کسی کو دینا چاہتا تھا، مگر وہ بہت صحیح الدماغ آدمی تھا۔ ٹھنڈے دل سے اس نے اس حادثے پر غور کیا اور اس لڑکی کو معاف کر دیا۔
اس کو معاف کرنا ہی پڑا، اس لیے کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ عورتوں کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے، اور ان عورتوں کو سمجھنا تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جو سائیکل پر سے گری ہوئی ہوں۔ لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس نے اپنی لمبی جراب میں اوپر ران کے پاس 3 4 کاغذ کیوں اڑس رکھے تھے۔